अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नवीद उर्दू वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए नाजरीन, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका अनवान है सपनों का महल। चलिए सुनते हैं। इस पहाड़ी और जंगली कस्बे में मेरी तब्दीली के ऑर्डर पाकर मैं परेशान हो गया, मगर क्या करता, सरकारी अहकाम की पाबंदी लाजम थी। इसीलिए मैं इस कस्बे में जा पहुंचा। मेरे महकमा के दफ्तर की ब्रांच हाल ही में खोली गई थी। मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे वो इलाका बहुत ही खूबसूरत लगा। चारों तरफ बुलंद वो बाला पहाड़ थे। इन पहाड़ों में खाइयां भी थी, जंगली जानवर और मुख्तलिफ किस्म के पौधे थे। मौसम बहार में जब दरख्तों पर सब्जा आता और रंग बिरंगे फूल खिलते तो इनकी महक दिलो दिमाग को मशहूर कर देती और वो इलाका जन्नत का समा पैदा कर देता। मेरी रहाइश एक टीले पर बने हुए एक छोटे से मकान में थी, जहां से पूरे कस्बे का नजारा होता था और वो मंजर दिल को बहुत ही अच्छा लगता था। रात का खाना खाने के बाद अमूमन मैं चहलकदमी के लिए इधर उधर निकल जाता था। कभी अकेला होता था और कभी किसी साथी या दोस्त के हमरा घूमता फिरता रहता। कभी तो मैं जल्दी वापस आ जाता और कभी रात गए वापसी होती। वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते की शाम थी। मैं अकेला ही घूमने निकल गया था। मैं एक सड़क के किनारे नगमा गुनगुनाते हुए जा रहा था। इस सड़क पर कोई आबादी ना थी, अलबत्ता फासले फासले पर लाइट्स लगी हुई थी, जिनमें इक्का दुक्का जल रही थी और ज्यादातर खराब होने की वजह से बुझी हुई थी। एक लाइट वाले खंबे के करीब से गुजरते हुए मुझे किसी बिल्ली के कराहने की आवाज आई, तो मैं इस सिमत मतवज्जा हो गया जिस तरफ से आवाज आई थी। रोशनी होने की वजह से वो मुझे नजर आ गई। वो बिल्ली का बच्चा था, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत। सर्दी की वजह से उसकी हालत बहुत खराब थी। लगता था कि वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। मुझे उस पर प्यार के साथ साथ रहम भी आया। मैं उसे उठाकर जल्दी से रहायशगाह पर लौट आया। मैंने हीटर ऑन किया और उसे तौलिया में लपेटकर हीटर के करीब कर दिया। कुछ ही देर में उसकी हालत संभल गई। लगता था उसे भूख भी लगी है। मैंने डबल रोटी के टुकड़े दूध में भिगोकर उसे खिलाने शुरू कर दिए। खिलाने के बाद मैंने लाइट बंद की और सो गया। वो 2-3 दिन मेरे पास रहा। मैंने उसकी खूब खिदमत की। चौथे रोज वो गायब हो गया तो मैंने उसकी कमी शिद्दत से महसूस की। ख्वामख्वाह ही मुझे उससे उन्स हो गया था। एक माह गुजर गया तो मैं भी उसे भूल गया। एक रोज फिर मुझे अपने मकान में वो नजर आ गया। मैंने उसे बुलाया तो वो मेरे कदमों में आकर लौटने लगा। मैंने उसे इस रोज दूध पिलाया। उसने दूध पिया और फिर भाग गया और मैं उसे आवाजें ही देता रह गया। मैं हैरान था कि वो कहाँ गायब हो गया है। मुझे उसकी आंखें बहुत ही प्यारी लगती थी। उनमें अजीब सी कशिश थी। लगता था कि वो गहरा नीला समंदर है जिनमें डूब जाने को दिल चाहता है। यह सिलसिला 6 माह तक चलता रहा और वो बिल्ली बड़ी हो गई। एक रोज मैं गनूदगी के आलम में था कि एक नहायत ही मस्कूर कुन खुशबू कमरे में फैल गई। ऐसी खुशबू इससे कबल मैंने कभी महसूस ना की थी। मैंने फौरन आंखें खोल दी ताकि देख सकूं कि ये खुशबू कहां से आ रही है। मुझे यकीन था कि मैं रात को लाइट बंद करके सोया था, मगर इस वक्त कमरा अजीब सी रोशनी से भरा हुआ था जिसे मैं कोई नाम नहीं दे सकता था। वो रोशनी सफेद थी, दूधियाई या कोई और। मैंने बल्ब की तरफ देखा, वो तो जल ही नहीं रहा था। तो फिर ये रोशनी कहां से आ रही है?
میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر دیکھا تو نظر آیا کہ روشنی کھڑکی کی جانب سے آ رہی ہے۔ اس کھڑکی کے باہر ایک لڑکی کھڑی تھی جو بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، یہ کون ہے اور یہاں کیوں آئی ہے؟ اگلے ہی لمحے مجھے خیال آیا کہ کھڑکی تو بہت اونچائی پر ہے اور کھڑکی کے باہر کوئی کھڑا ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ یہ کھڑکی کے باہر کیسے کھڑی ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں کو اچھی طرح سے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے رگڑا کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر وہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ اس لڑکی نے ہلکا سنہری رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جو اتنا باریک تھا کہ اس میں اس کا جسم صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے بالوں کا رنگ بھی سنہری تھا، ان کے سائے میں اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں دیکھ کر میں دنگ رہ گیا، یہی لگا کہ جیسے میں یہی آنکھیں پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں۔ اس پر جمال ہستی کے حسن نے مجھے مسحور کر ڈالا تھا۔ میں اسے دیکھے جا رہا تھا، کچھ سوچنے اور سمجھنے کی مہلت ہی نہیں مل رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے اس نے مجھے جکڑ لیا ہو۔ تم کون ہو؟ میں گھبراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی جو میری روح میں اتر سی گئی۔ ایسے لگا جیسے کوئی رنگین سی فوار پھوٹتی ہو۔ اس کی مسکراہٹ کے سامنے مونالیزا اور الزبتھ ٹیلر کی مسکراہٹیں بھی پھیکی نظر آتی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، وہ ابھی تک بولی نہ تھی۔ اسی لیے میں نے پھر پوچھا، تم نے بتایا نہیں تم کون ہو؟ وہ پھر اسی طرح مسکرائی اور بولی تو یوں لگا جیسے فضا میں جل ترنگ سے بج اٹھے ہوں، میں فردوس ہوں، اندر آ جاؤ۔ میں نے دھڑکتے دل سے کہا، تمہاری اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتی۔ اس میں بھلا اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ اجازت کی ضرورت نہ ہوتی تو میں پہلے ہی آ چکی ہوتی۔ آ جاؤ، اجازت ہے، میں نے بے تابی سے کہا۔ نہ جانے وہ کیسے لمحے بھر میں اندر آ گئی۔ میں حیران تھا کہ نہ ہی دروازہ کھلا اور نہ ہی کھڑکی، تو وہ اچانک اندر کیسے آ گئی؟ میں پریشان اور خوف زدہ ہو گیا۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ بولی، میں انسانی مخلوق نہیں ہوں، لیکن اس اللہ ہی کی مخلوق ہوں جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ تو تمہارا تعلق جنات سے ہے؟ میں اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا، بے شک تم انسان اشرف المخلوقات ہو۔ جنات بھی بے پناہ طاقت رکھتے ہیں، مگر اس کائنات میں ان دو کے علاوہ اور بھی مخلوقات ہیں۔ میرا تعلق ان سے کسی کے ساتھ ہے۔ وہ دھیمے اور پیار بھرے لہجے میں بولی، تو پھر تم میرے پاس کیوں آئی ہو؟ میرا اور تمہارا کیا تعلق ہے؟ ایک تعلق ہے ہمدردی اور خلوص کا۔ میں اسی ناطے سے تم سے ملنے آئی ہوں۔ مگر کیوں؟ میں روحان سا ہو کر بولا، میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کیونکہ تم میرے محسن ہو، تم نے میری جان بچائی ہے۔ تم کیا مذاق کر رہی ہو؟ میں تو تمہیں پہلی بار آج دیکھ رہا ہوں، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں وہ بلی تو یاد ہوگی جو تمہیں سڑک کے کنارے پر ملی تھی اور تم اسے گھر لے آئے تھے، دودھ پلایا تھا، ڈبل روٹی کی لائی تھی۔ ہاں ہاں یاد ہے، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ بلی میں تھی، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ وہ تم تھی اور اب یہ روپ؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ تم ڈرو نہیں، میں جن بھوت یا چڑیل نہیں ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ میرے حواس بحال ہو گئے تو وہ میرے قریب آ گئی۔ اس مجسمہ حسن نور کو اپنے قریب پا کر میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی
اس کے دلکش بدن سے اٹھتی ہوئی مسحور کن خوشبو میرے حواس پر طاری ہونے لگی۔ اس کا حسن پاگل کر دینے والا تھا۔ تم کون ہو اور کہاں سے آئی؟ میں یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میرا نام فردوس ہے۔ وہ اپنے بارے میں بتانے لگی، میں اپنی قوم کے سردار کی بیٹی ہوں اور تمہاری دنیا میں سیر کرنے آئی ہوں۔ ہماری دنیا اور تمہاری دنیا ایک دوسرے کے قریب ہے، لیکن ہماری زبان، مکان اور فضا تمہاری زمین سے بالکل مختلف ہے، مگر وہ تمہاری دنیا سے زیادہ آرام دہ ہے۔ آج میں تمہیں اپنی دنیا کی سیر کرانے جاؤں گی، چلو گے نا میرے ساتھ؟ وہ میری طرف محبت کی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں میں تمہاری دنیا میں ضرور دیکھوں گا۔ میں نے بلا سوچے سمجھے کہہ دیا۔ تم میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھو، وہ جادو بھرے لہجے میں بولی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس کی آنکھوں کی چمک بڑھنے لگی، یوں لگا جیسے ہر سو نیلی اور گہری دھند چھائی جا رہی ہو، اور میں اس دھند میں ڈوبتا جا رہا ہوں۔ نہ جانے کتنی دیر میں اس دھند میں ڈوبا رہا، پھر آہستہ آہستہ دھند کم ہونے لگی۔ میں ابھی تک اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، اب ارد گرد دیکھو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میں نے دیکھا کہ ہم دونوں کھلی فضا میں ایک سرسبز پہاڑی پر بیٹھے تھے۔ اس کے چاروں طرف دور تک دلکش اور رنگ برنگے پھول تھے، پھل سے لدے ہوئے درخت تھے۔ کیسی لگی تمہیں میری دنیا؟ بالکل تمہاری طرح حسین اور خوبصورت۔ میں نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے میری طرح تم بھی مجھے چاہنے لگے ہو۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ جی تو چاہتا ہے تمہیں ان آنکھوں سے سمیٹ لوں، مگر میں انسان ہوں اور تم کوئی اور مخلوق ہو۔ میں نے حسرت بھرے انداز میں کہا، میں بھی تمہیں بے حد چاہنے لگی، مگر ہم شادی کے بعد ساری عمر تڑپتے ہوئے۔ وہ اداس بھرے لہجے میں بولی، میں تڑپنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے بے تابی سے کہا، تو پھر تمہیں میرے بابا سے بات کرنی پڑے گی، جو اس قبیلے کا سردار ہے۔ تم مجھے اس کے پاس لے چلو۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں ان کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ کیوں، کیا ہم نے کوئی جرم کیا ہے؟ ہماری دنیا میں کسی اعظم ذات کا بغیر اجازت آنا ایک جرم ہے۔ آؤ نیچے چلیں، کیونکہ قبیلے کے لوگ ہمارے منتظر ہیں۔ عدالت لگ چکی ہے، اگر ہمیں دیر ہو گئی تو وہ ہمیں خود لینے آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ ہم دونوں ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ فردوس، یہ آدم ذات کون ہے؟ سردار گرجدار آواز میں بولا، بابا یہ میرے محسن ہے اور میں اسے یہاں لے کر آئی ہوں۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ پھر اس نے سردار کو تمام کہانی سنا دی، جب میں نے شدید سردی میں اس کی جان بچائی تھی۔ وہ سب کچھ سن کر سردار بولا، یہ واقعی تمہارا محسن ہے، اس وجہ سے ہم اسے بغیر اجازت اپنی دنیا میں آنے پر معاف کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارا مہمان خاص ہوگا۔ بابا یہ مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے، وہ بلا جھجک بولی۔ ٹھیک ہے، اسے مہمان خانے میں لے جاؤ۔ یہ کہہ کر سردار اٹھا اور ایک طرف چل پڑا۔ فردوس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لے کر ایک عمارت کے اندر آ گئی۔ وہ مجھے عمارت کے اندر آرام دہ کمرے میں لے گئی۔ اس کی آرائش کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ فردوس مجھے اس کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ میں کمرے کے حسین نقش و نگار میں کھویا ہوا تھا کہ ایک حسین اور نوعمر لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے سفید اور باریک لباس پہن رکھا تھا۔ معزز مہمان غسل فرما لیجیے،
یہ کہہ کر وہ مجھے ایک بہت بڑے غسل خانے میں لے گئی۔ اس کے اندر بنے ہوئے تالاب سے خوشبو کی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ وہ مجھے خود غسل کرانا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے منع کر دیا، اور اس کے جانے کے بعد میں خوشبودار تالاب میں اتر گیا۔ میں غسل کر کے واپس کمرے میں آیا تو اس لڑکی جیسی 2 اور نوعمر لڑکیاں کمرے میں قالین پر دسترخوان بچھا کر اس پر کھانا لا کر رکھنے لگی۔ وہ ایک بہت بڑی دعوت کا کھانا تھا جو کئی لوگ کھا سکتے تھے، مگر وہ دسترخوان صرف میرے لیے تھا۔ میں نے اپنی دنیا میں ایسے کھانے کبھی نہ کھائے تھے، اور نہ ہی ان کے بارے میں کبھی سنا اور پڑھا تھا۔ کھانے کے بعد مجھے نہایت عمدہ قسم کا خوشبودار قہوہ پیش کیا گیا۔ کھانے اور قہوہ پینے کے بعد مجھ پر ایک قسم کی غنودگی طاری ہونے لگی کہ اچانک ایک خادمہ آ گئی اور کہنے لگی، معزز مہمان، آپ کو یاد فرمایا جا رہا ہے۔ میں اس خادمہ کے پیچھے چلتا ہوا ایک بڑے ہال میں پہنچ گیا۔ اس ہال کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ایک سرخ رنگ کا پھولدار قالین بچھا ہوا تھا، جس پر سنہری رنگ کی کرسیاں بچھائی گئی تھیں۔ ایک طرف ایک بڑا سا پردہ لگا ہوا تھا، بالکل ایسے جیسے سینما گھروں کی سکرین ہوتی ہے۔ ایک طرف ایک سٹیج بنایا گیا تھا، جہاں ان کا سردار درمیان میں ایک بڑی اور شاہی طرز کی کرسی پر برجمان تھا۔ اس کے دائیں طرف کرسی خالی تھی، جبکہ بائیں طرف فردوس دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سٹیج پر رکھی دوسری کرسیوں پر قبیلے کے دوسرے معزز لوگ بیٹھے تھے۔ ہال میں رکھی گئی دیگر کرسیوں پر ایک طرف مرد اور دوسری طرف عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے وہ خادمہ سردار کی ساتھ والی کرسی تک لے گئی۔ سردار نے مجھے اس پر بیٹھنے کو کہا تو میں وہاں بیٹھ گیا۔ سردار نے نکاح خواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، محترم شروع کیجئے۔ نکاح خواہ نے میرا نام پوچھا، پھر میرے والد کا۔ وہ سب کچھ ایک رجسٹر پر لکھتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے 3 بار کہلوایا کہ تمہیں فردوس اختر سردار استجابت قبول ہے؟ میں نے کہا قبول ہے۔ پھر وہ اٹھ کر فردوس کے پاس گیا اور اسے بھی یہی کہا کہ تمہیں شمس ولد نور احمد قبول ہے؟ اس کے ساتھ ہی حال تالیوں سے اور مبارکباد کے شور سے گونج اٹھا۔ کچھ دیر بعد شور تھما تو حال کا پردہ اٹھا دیا گیا اور وہاں رقص و ساز کا پروگرام شروع ہو گیا۔ حسین اور جوان لڑکیوں نے ایسا رقص کیا کہ یوں لگا جیسے سب کچھ ساکت ہو گیا ہو۔ وہ سب ایک سے بڑھ کر حسین تھی اور اوپر سفید رنگت قیامت ڈا رہی تھی کہ سارے جہاں کا حسن اس حال میں سمٹ آیا ہو۔ ایسی موسیقی میں نے کبھی نہ سنی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ وہ یوں ہی ناچتی اور گاتی رہی اور میں دیکھتا رہوں، لیکن دیر گئے وہ پروگرام ختم ہوا۔ مجھے اور فردوس کو ایک خوبصورتی سے سجائی ہوئی خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں آ کر فردوس نے دلہنوں والا لباس اتار کر سنہری لباس پہن لیا۔ اس وقت اس کا حسن قیامت ڈھا رہا تھا۔ اس کی حسین مسکراہٹ مجھے پاگل کر رہی تھی۔ میرے فردوس کے ساتھ دن ہنسی خوشی گزرنے لگے۔ ایک دن وہ بولی، شمس، آپ کے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ فردوس اداس لہجے میں بولی، کہاں جانے کا؟ میں نے پوچھا۔ واپس تمہاری دنیا میں۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، اب میں اور تم کبھی نہ مل سکیں گے۔ نہیں فردوس، میں اب کہیں نہیں جاؤں گا، یہاں ہی رہوں گا۔ میں نے اٹل لہجے میں کہا، نہیں شمس، تمہیں جانا ہوگا۔ ہماری دنیا کا یہی قاعدہ اور قانون ہے۔ یہاں کوئی آدمزاد آ ہی نہیں سکتا، اور اگر آ بھی جائے تو زندہ واپس نہیں جا سکتا۔
تم خوش قسمت ہو کہ میری پسند ہو، میرے شوہر بھی ہو، اس لیے زندہ ہو۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، ورنہ تم زندہ نہ رہ پاؤ گے۔ اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں، لیکن میں نہیں جاؤں گا فردوس، کیونکہ آپ میری بیوی ہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم نے مجھے محبت کے اس رنگ اور شدت سے روشناس کرایا ہے کہ مجھے اب آپ اپنی دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگے۔ میں نے یقین سے کہہ دی، شمس پہ کار کی ضد چھوڑ دو۔ وہ التجائیہ لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، میں یہاں نہیں رہوں گا، مگر تمہیں بھی میرے ساتھ جانا ہوگا۔ تمہیں کیسے سمجھاؤں شمس، یہ ناممکن ہے، کیونکہ اب میری اور تمہاری ملاقات بھی نہ ہوگی۔ ہاں ہوتی بھی تو اگلے جہاں ہوگی، کیونکہ ہماری اور تمہاری دنیا بالکل مختلف ہے۔ مانا کہ ہماری شکلیں انسانوں جیسی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم تم سے مختلف ہیں۔ تمہیں جانا ہوگا۔ فردوس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ فردوس، یہ ظلم ہے جو تم مجھ پر ہی نہیں اپنے آپ پر بھی کر رہی ہو، میں نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ وہ روتے ہوئے بولی اور کہنے لگی، میں اب کبھی تمہاری دنیا میں نہیں جا سکوں گی، نہ تم سے مل سکوں گی، مجھے یہاں ہی مر جانے دو۔ میں نے ہمت ہارتے ہوئے کہا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، تم اگر یہاں رہ بھی گئے تو ہم تمہیں تمہاری دنیا میں پھینک آئیں گے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے بولی، کہاں؟ میں نے مایوسی بھرے انداز میں کہا، اسی پہاڑی پر جہاں ہم ملے تھے۔ میں فردوس کے ہمراہ چلتا ہوا اسی پہاڑی پر آ گیا۔ میں نے نیچے آبادی کی طرف دیکھا تو فردوس کے قبیلے کے تمام لوگ جمع تھے اور ہم دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شمس، اب تم اپنی دنیا میں جاؤ، ورنہ میرے قبیلے کے لوگ قیامت برپا کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے فردوس، مجھے تمہاری جدائی اب سہنا پڑے گی، بس تم اب سمجھ لینا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ ہاں، ایک بات اور یاد رکھنا، اب تم اپنی دنیا میں جا کر کسی عورت سے شادی مت کرنا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ فردوس یہ کہہ کر میرے قریب آئی اور رس بھرے انداز میں بولی، میری آنکھوں میں دیکھو۔ میں نے اس کی گہری نیل جیسی آنکھوں میں دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر نیلی دھند میرے چاروں طرف پھیلنے لگی اور میں اس میں ڈوبنے لگا۔ میں نے فردوس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلائے، مگر وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں خلا میں ہاتھ پیر مارتا رہا، پھر آہستہ آہستہ دھند چھٹنے لگی۔ مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھا اور شدید بخار کی شدت سے سلگ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ میں 3 ماہ بیمار رہا، مجھے عجیب قسم کا بخار ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں کی سمجھ میں اس کا علاج نہ آ رہا تھا۔ دن بدن میں کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے فردوس اب بھی یاد آتی تھی، لگتا تھا وہ سب خواب تھا، مگر نہیں، اتنا بھرپور اور مسلسل خواب وہ حقیقت تھی۔ فردوس سے جدائی کا دکھ میرے اندر کروٹیں لینے لگا، میں اس کے بغیر اداس رہنے لگا۔ 3 ماہ بعد میں تندرست ہو گیا۔ آہستہ آہستہ میری کمزوری دور ہوتی گئی۔ 1 سال بعد میری صحت پھر ویسی ہو گئی۔ فردوس کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات میں نہ بھول پایا تھا، وہ میری زندگی کا حاصل تھی۔ میری تبدیلی اب اپنے شہر ہو گئی۔ گھر والوں کو اب میری شادی کی فکر تھی، جبکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں فردوس سے شادی کر چکا تھا۔ میں اس کے علاوہ کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں گھر والوں کو فردوس کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری اس بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا، بلکہ مجھے پاگل سمجھا جانا لگے گا۔ اسی لیے میں نے کسی کو نہ بتایا کہ میں ایک دوسری مخلوق سے شادی کر چکا ہوں۔
گھر والوں کے بے حد اصرار پر مجھے ہتھیار ڈالنے پڑ ہی گئے۔ سائرہ میری بیوی بن کر آ گئی۔ سائرہ میرے قریبی رشتہ داروں میں سے تھی۔ پوری برادری میں اس جیسی حسین کوئی نہ تھی۔ میں اسے پسند کرتا تھا مگر فردوس سے ملاقات ہونے سے پہلے، مگر اب مجبوراً مجھے اس کے ساتھ نبھا کرنا پڑا۔ وہ ہماری سہاگ رات تھی، ارمانوں اور امنگوں بھری رات۔ اس رات مجھے فردوس بہت یاد آئی اور ساتھ اس کے آخری لفظ بھی کہ اب شادی نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، مگر میں نے انہیں بلا کر آگے بڑھ کر سائرہ کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ میں نے سائرہ کو انگوٹھی پہنائی اور پھر محبت کی دنیا میں کھو گئے۔ وہ رات میرے اور سائرہ کے ملن کی پہلی اور آخری رات ثابت ہوئی۔ سائرہ نے مجھ سے طلاق لے کر کہیں اور شادی کر لی، کیونکہ میں اس کے قابل نہ رہا تھا، بلکہ کسی بھی عورت کے قابل نہ رہا تھا۔ شاید اسی نقصان کا ذکر فردوس نے کیا تھا۔ میں اب تنہا ہوں اور فردوس کی یادوں کو سینے سے لگائے جی رہا ہوں۔ میں اب بھی اسی آس پر ہوں کہ شاید وہ حسن کی دیوی مجھ پر مہربان ہو جائے۔ میں نہیں جانتا کہ فردوس کون تھی، اس کا تعلق کس دنیا سے تھا، وہ مجھ پر کیوں مہربان ہوئی اور مجھے کس جرم کی سزا میں مردانگی سے محروم کر دیا۔ تو جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل نوید اردو وائس سینٹر۔